बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की उर्दू सबक नंबर 3 मिसाली मुअल्लम। सबक शुरू करने से पहले आप चंद सवालों के जवाब दें। आप जानते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन से क्या मुराद है? रहमतुल लिल आलमीन से मुराद है तमाम जहानों के लिए रहमत। दूसरा सवाल, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक खूबी बताएं। तो एक खूबी उनकी ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। क्या आप जानते हैं जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके बाहैसियत मुसलमान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और फिर वो ईमान ही की हालत में फौत हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। आइए अब सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मुश्किल अल्फाज देखते हैं जो आपके लिए नए हैं। वही, इकरा, मुख्तसिर, नफ़ा बख्श, गुस्ल, तशबी, ऐब। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें उठाते हुए दुआ की थी, ए रब, इन लोगों में ख़ुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और इन्हीं की औलाद में से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम व तरबियत के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के असूल आज भी मौसर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में एक ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहायत साफ़ और वाज़ेह होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसिर और जामे बात करते, अल्फाज कम मगर पुर असर होते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इल्म वो है जो नफ़ा बख्श हो। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, यानी पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और दिलसोज़ी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी बातें करते जो दिल पर असर करती और सुनने वाला अमल के लिए तैयार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और उसे गुस्सा आए। एक दफ़ा एक सहाबी खाना खा रहे थे। खाने का अंदाज़ मुनासिब नहीं था। कभी हाथ प्लेट के एक हिस्से पर पड़ता और कभी दूसरे हिस्से पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र देखा तो फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालो जवाब के ज़रिए से भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दीन की तालीम देते थे। यहाँ पर सहाबा कराम यानी मज्जमा इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे सहाबा कराम, इसलिए रज़ी अल्लाह अन्हा की बजाय अन्हम इस्तेमाल किया गया है। एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह उनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات سمجھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کراتے۔ اب سبق سے متعلق چند سوالوں کے جوابات دیں۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ آئیے اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آیت کی جمع نشانی قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ وحی، انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام۔ معلم، علم سکھانے والا، مدرس، استاد۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلاً شہد جیسا میٹھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے، تو اس کا جواب ہوگا دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ دوسری خالی جگہ ہے، بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، جو نفع بخش ہو۔ تیسری خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اگلی خالی جگہ ہے، یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، تو درست جواب ہے خطرناک ہے۔ آخری خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی، تو صحیح جواب ہے دل سوزی ہوتی۔ تیسرا سوال ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دوسرا سوال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ تو جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف، واضح، مختصر اور مکمل ہوتی تھی۔
تیسرا سوال ہے پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ تو اس کا جواب ہے پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے بہنے اور 5 مرتبہ اس کے پانی سے غسل کرنے کی مثال دی۔ اگلا سوال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیں۔ تو جواب ہے پہلا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے سمجھاتے۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھاتے۔ اگلا سوال ہے آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ تو اس کا میرا جواب یہ ہے کہ میں دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے محبت سے بات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے گروہوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلا رہی تھیں۔ انہوں نے بچے سے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کھجوریں دوں گی۔ تو جب وہ بچہ اس خاتون کے پاس آیا تو آپ نے اسے کچھ کھجوریں دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم اس بچے کو کھجوریں نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا، یعنی اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا بناؤ۔ شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو بنے گا سیر۔ پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو بنے گا بل۔ جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائیں تو بنے گا حال۔ ٹال سے علامت توئیں ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا بال۔ اب اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، یہ دونوں آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، جلدی سے اس کی تعریف کو دہراتے ہیں۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب، باغ۔ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید، قائد اعظم، کراچی۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہیں۔ یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب مزید جملے دیکھیں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ دیے ہوئے جملوں میں قرآن مجید، قائد اعظم اور کراچی نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ نام خاص شخص اور شہر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیں۔ اسم نکرہ ہے باغ، مجھے باغ کی سیر پسند ہے۔ پھول، مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے۔ دریا، پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں۔ اب اس میں معرفہ کے 3 جملے دیکھتے ہیں۔ مظفر آباد، مظفر آباد آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے۔ فرحان، فرحان کو پیزا بہت پسند ہے۔ باب خیبر، ہم باب خیبر دیکھنے جائیں گے۔ 7واں سوال ہے دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست، دشمن سب تسلیم کرتے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا
کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اب چند سوالوں کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ تو جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات صداقت اور دیانت تھیں۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ تو جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ جواب ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا۔ اگلا سوال ہے، کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت دار تھے۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں، تو کیا لکھنا ہے یہاں پہ؟ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خط کو آدی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی خط لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھیں۔ نئی سطر میں مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مناسب انداز میں مخاطب کریں اور السلام علیکم لکھیں۔ خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھیں۔ مثال کے طور پر اگر اپنے والد کے نام خط لکھنا ہے تو یوں لکھیں گے، وحدت کالونی لاہور، اس کے نیچے تاریخ لکھیں گے 18 مارچ 2021، پیارے ابو جان۔ اب اس کے بعد انہیں مخاطب کریں گے، السلام علیکم، آپ کا خط ملا، آپ کی خیریت کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھر میں بالکل خیریت ہے، امی جان کی طبیعت اب ٹھیک ہے، دانیال اور ملائکہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پرسوں تیسری جماعت کا نتیجہ نکلا، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں کلاس میں اول آئی ہوں، ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے مجھے انعام بھی دیا اور شاباش بھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جماعت میں اول آ جاؤں تو مجھے تحفہ دیں گے، میں آپ کے تحفے کا انتظار کروں گی۔ اب آخر میں خط جو لکھ رہا ہے اس کا نام اور لکھیں گے آپ کی بیٹی، کیونکہ آپ والد کو خط لکھ رہی ہیں تو لکھیں گی آپ کی بیٹی کشمالہ شہزادی۔ اب اگلا سوال، آپ نے خود ایک خط لکھنا ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں۔ چک نمبر 13، یزمان، 12 جون 2021۔ پیارے عالیان، السلام علیکم، کل ڈاک سے آپ کا خط ملا، آپ کی خیریت کے متعلق جان کر خوشی ہوئی۔ آپ نے لکھا کہ آپ کو موسم گرما کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، ہمیں بھی گرمیوں کی چھٹیاں جون کے پہلے ہفتے سے ہو چکی ہیں۔ آپ اپنے وعدے کے مطابق میرے گھر تشریف لائیں، ہم نہ صرف مل کر چھٹیوں کا کام کریں گے بلکہ گاؤں کی سیر بھی کریں گے۔ میں نے امی سے کہہ کر آپ کے لیے آم کا مربا اور اچار بھی تیار کروایا ہے، آنے سے پہلے اطلاع کر دیں تاکہ میں آپ کو لینے لاری اڈے پہنچ سکوں۔ اپنی امی اور ابا جان کو میرا سلام عرض کر دیں، آپ کا دوست محمد فہد۔ نواں اور آخری سوال ہے، ان شخصیات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تو دیکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔